जिद करके बैठ गए तो अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा कि हाँ बेटो, आज तुम्हारे साथ में बैठ कर रोजा इफ्तार करूंगा। अब इफ्तार का टाइम हो चुका है, अब रोजा इफ्तार करने के लिए आप अपने घर पर बैठते हैं और दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन 70 मुरीद दावतें देकर के गए हैं, घर वालों ने जिद कर ली है, मैं घर बैठ करके बच्चों के साथ रोजा इफ्तार करता हूं और सबके घरों में हाजिरी बजाना तेरा काम है। सुबह आपने रोजा इफ्तार कर लिया, मसला हल हो गया। सुबह ईदगाह की तरफ जा रहे बड़ी खुशी के साथ में ईद नमाज अदा करने के लिए। चलते चलते रास्ते के अंदर मुरीद खाना पूरा महीना दावत दे ना पाया, वो बड़ा खुश था और चलते हुए अपने दोस्तों से वो कहने लगा, पूरा महीना तो मैं अब्दुल कादिर को दावत दे ना पाया, आज आखिरी रोजा था, मैंने दावत दी और बड़े मजे के साथ में मेरे घर तशरीफ लाए और साथ में बैठ कर के रोजा इफ्तार किया। सुभान अल्लाह। जैसे ये बात सुनी ना दूसरे मुरीद ने, वो करीब आया कि भैया क्या बात करता है, अब्दुल कादिर जीलानी तो मेरे घर आए थे और मेरे घर आए, मेरे साथ में रोजा इफ्तार किया। दोनों आपस में कहने लगे ना, तो तीसरे ने सुना कि भाई आपस में इस तरह से मोटी छोटी आवाज में बात करते हो, मसला क्या है? कहा कि ये कहता है अब्दुल कादिर मेरे घर आए थे और ये कहता है मेरे घर आए थे। वो तीसरा कहता है कि तुम दोनों यूं ही बहस करते हो, अब्दुल कादिर जीलानी तो मेरे घर आए थे। करते करते बात बढ़ जाती है, जब वो सारे मिल करके अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। जाकर के कहा कि अब्दुल कादिर कहाँ है, हमारा जहन खराब हो जाएगा, किसके घर रात को तशरीफ ले गए थे, रोजा का इफ्तार किया। जब बहस करने लगा ना सारे मुरीद, घर वाले कहने लगे कि तुम सारे यूं क्यों कहते हो, अब्बा तो रात को हमारा ही घर थे और हमारे साथ में रोजा इफ्तार किया। इश्क वालों को समझाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, जब इस तरह के मसले मसाल वाकयात होते हैं ना, तो फिर गरीब गौस आज़म के गुलाम को समझना चाहिए कि वो मुझे देख रहे हैं और पहचान रहे हैं और उनकी हाजिरी मुबारक हो रही है। तकबीर या रसूलल्लाह जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तकबीर अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। तकबीर अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूलल्लाह। सैयदना व मौलाना मोहम्मद वला अलैहि व असहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दीवाना ने मोहब्बत में नारा लगवाया, काफी वक्त हो गया। मैं आपसे कहता हूँ वो बात मैंने कहाँ छोड़ी थी, कहाँ पर बात को रखा था मैंने। हजरात लग ऐसा रहा है, कहीं जहन और सफर कर रहा है। जिस मुद्दे के लिए जहन सफर कर रहा है वो मुद्दा तैयार है, मेरा भी कुछ ही टाइम बाकी है, आप फिक्र ना कीजिए। जी भर के सुनो मेरे दोस्तों और फिर उसको मोहब्बत के साथ में कबूल कर लो। ऐसा ना समझो कि जिंदगी बहुत काफी पड़ी है, सुन लेंगे समझ लेंगे, बंदगी इबादत कर लेंगे, ना जाने कल क्या खबर होगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे वो जवान जा रहा था ना, एक बुड्ढा सामने मिला, जवान के आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। बुड्ढे को बड़ा तरस आया, बुड्ढे को बड़ा तरस आया कि जवान है, अभी से इसकी आंख को क्या हो गया। कहा बेटा आंख पर पट्टी बांधी है, क्या हुआ? कहा बुड्ढा आपको मालूम नहीं है, मेरे आंख बीमार और खराब नहीं हुई है, तो फिर आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? कहा कि इसलिए बांधी है, दो है, अभी एक को बचा के रखा है, एक से काम ले रहा हूं।
ایک سے بعد میں کام لوں گا تو بیٹا تجھے کیا پتا اس سے پہلے یہ خراب ہو جائے گی. تو میرے دوستوں کہنے کا اور سمجھنے سمجھانے کی بات یہ ہے جو غنیمت اسے سمجھیے جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کو بڑی قیمتی سمجھے بڑی غنیمت سمجھیے میرے دوستوں. اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے رہیے. سرکار غوث اعظم کی کرامات سن کر کے ہے آپ کو ہم کو سبق کیا حاصل کرنا چاہیے ہے. آپ کو ہم کو سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ عبد القادر کی ہی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے, عبد القادر کی زندگی ہم سے کیا مطالعہ کرتی ہے. سرکار عبد القادر کی ہی زندگی ہی بچپن سے ہے دین کی طرف کیسے چلی تھی, دین کیسے حاصل کیا تھا. ہمیں بھی دین حاصل کرنا ہے اور اس کے دائرے کے اندر رہنا ہے. اسی کا نام ہی مضبوط مسلمان کہا جاتا ہے. سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب مرید پہنچے گھر والوں نے کہا کہ حضور ہمارے ہی گھر تھے ہمارے ساتھ میں روزہ افطار کیا ہے. کہا کہ ہے کہاں بتلاؤ تو صحیح. جا کر کے پوچھتے ہیں تو فلاں جگہ ہے فلاں درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے خدا کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے یا اللہ کی بندگی و عبادت کرتے ہوں گے. اب سارے چلے ساتھ میں. بیٹوں کو کہا ہمیں بتلاؤ. بیٹے بھی چلے ساتھ میں. جہاں لکھا ہے کہ ایک پیپل کا درخت تھا ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے قرآن پڑھ رہے تھے. جیسے ہی مریدین حضرات پہنچے اور جا کر کے عرض کرنے لگے کہ آئے عبد القادر جیلانی. غریب مرید بولا آج رات کو آپ میرے گھر تشریف لائے تھے نا, میرے ساتھ میں روزہ افطار کیا. غریب مرید جیسے ہی بولا تو عبد القادر نے کہا کہ ہائے میرا غریب مرید میں تیرے گھر آیا تھا تیرے ساتھ میں روزہ افطار کیا. دوسرا بولا حضور پھر میرے گھر, ہاں تیرے گھر آیا تھا. تیسرا بولا میرے کہاں تیرے گھر بھی آیا تھا. بیٹوں نے کہا بات رات کو گھر ہی تو تھے. کہاں ہاں گھر ہی تو تھا. تو پھر آپ ایک ہو کر کے سب کے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ہے سب کے یہاں جا سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو پھر کہا کیسے ہمیں سمجھاؤ. کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو اور جب میں آنکھ کھولنے کے لیے کہوں نا آنکھیں تمہاری کھولنا اور درخت کے اوپر دیکھنا. اس کے بعد میں پھر آنکھ بند کرنا اور پھر آنکھ کھولنا. بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے انہوں نے آنکھ بند کی اور کہا کہ اب آنکھیں کھولو اور جیسے ہی آنکھیں انہوں نے کھولی تو درخت کے اوپر دیکھا تو ہر پتے پر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر پتے پر اللہ کا محبوب بندہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. کہا کہ بند کر لو. جیسے ہی آنکھیں بند کر لی کا کھولو. جیسے کھولا تو عبد القادر جیلانی قرآن پڑھتا ہوا نظر آیا. پتہ یہ چلا سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندو کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہر جگہ حاضری دے سکتے ہیں. تو پھر محبت کے ساتھ میں کہیے سبحان اللہ. جب ہر جگہ جا سکتے ہیں تو آج راہ کی دھرتی پر تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن الغوث الورا, نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ اللہ کے محبوب بندو کو میرے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو اللہ نے یہ طاقت کس بحث پر دی ہے؟ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں ہر وقت رات دن ہر موڑ پر. اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے. جو محبوب بن گئے نا تو پھر عاشق تو جی بھر بھر کر کہہ دیتا ہے کسی بات کی بھی کمی نہیں. میرے دوستو آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ پتھر کا پگھل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پتھر کبھی پگھلتا نہیں ہے. یاد رکھنا ہتھوڑے کے آگے ٹوٹ سکتا ہے مگر پگھلتا نہیں ہے. میرے دوستو محمود شاہ علیہ رحمہ کا قدم پہنچتا ہے تو سرزمین میرا کی دھرتی پر پتھر پگھل کر کے اعلان کرتا
ہے کہ محمود شاہ کے قدم کا نشان میں نے میرے دل میں لے لیا ہے. سبحان اللہ. یہ سمندر کا رک جانا، یہ طوفان کا رخ مڑ جانا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کو میرے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. طاقت. محبت سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی. اب حضرات جو اس طرح سے سرکار غوث اعظم کی محبت میں مچلتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی محبت میں ہے 11ویں شریف مناتے ہیں، اس طرح سے ہے لنگر لٹاتے ہیں، ان کو میرے غوث جی بھر بھر کر کے ہے انعام عطا فرماتے ہیں اور جی بھر بھر کر کے ہے ان کی مدد کرتے ہیں. ان کی طبیعت میں، ان کی عمر میں، ان کے کاروبار کے اندر میرا اللہ غوث اعظم کے صدقے میں دیتا ہے. سبحان اللہ. کیسے انہیں پاور دیا اور کس طرح سے مدد کی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں منانے والے ایک شخص بڑی محبت کے ساتھ ہمیشہ غوث اعظم کی محبت میں 11ویں شریف مناتا اور ان کی حیات رفیقہ آنے والے مہمانوں کو بڑی خاطر تواضع کرتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں کرتے کرتے لنگر بنتا اور لٹاتی رہتی. اتفاقاً ہوا ہی ہے جیسے ہی لنگر تیار ہوا نا، اتفاقاً اس کے شوہر کی موت ہو گئی. اللہ. 11ویں شریف کا لنگر تیار ہوا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا. دیکھیے غوث اعظم کی مدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات یہ تو لوگوں کے ذہن میں جب سوال آتا ہے نا تو بڑا پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے. ابے موتیں دینا، حیات دینا، یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی طرف مولانا صاحب کیسے نسبت کرتا ہے؟ جیسے کوئی دیوانہ کہتا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یعنی تقدیر کون لکھتا ہے؟ میرا اللہ لکھتا ہے. اور بدل جاتی ہے تقدیر کیسے؟ اللہ کے ولیوں کی نظر سے. تو پھر وہ کیوں بدلتی ہے؟ اس لیے بدلتی ہے کہ وہ اللہ کے لاڈلے دیوانے، اللہ کے لاڈلے دوست ہوتے ہیں نا، وہ ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ ان کے مقدر میں بیٹا تو نہیں ہے، مگر غوث اعظم کہتا ہے، محمود اکبر فریاد کرتا ہے، انہیں بیٹا عطا فرما دے. تو میرا اللہ اپنے دوست کی ضد پر اسے بیٹا عطا فرما دیتا ہے. بدل جائے نظام دو عالم کان واحد میں، در کوئی ضد پہ آ جائے دیوانہ محمد کا. جب اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، کسی کے لیے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کا جیسے لنگر تیار ہوا نا تو صاحب مکان کا انتقال ہو گیا. ان کی حیات رفیقہ بڑی دلیر تھی، بڑی ہمت والی اور بڑی صابرہ عورت تھی. کوئی بات نہیں، اب یہ بات عام ظاہر ہو گئی تو یہ لنگر کون کھائے گا؟ اس لیے اپنے شوہر کو پہنا کر کے سلا دیا اندر، دلہا بنا کر کے غسل کفن دے کر کے کپڑے پہنا کر کے سلا دیا. لنگر شروع ہے، کھا رہے ہیں. پوچھنے والے کوئی سوال کرتے ہیں تو کیا کام سے ہے؟ اب لنگر کھایا جا رہا ہے، لنگر لٹایا جا رہا ہے. یوں کرتے کرتے کافی لنگر کھا چکے، کافی مہمان جا چکے. قریب دوپہر کا وقت ہونے کو آیا، سارا لنگر لٹا دیا. بعد میں ایک درویش آیا، فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے. وہ درویش آ کر کے کہتا ہے، آپ کے یہاں لنگر پکایا ہے غوث اعظم کی محبت میں؟ کہاں غوث اعظم کی محبت میں لنگر بنایا ہے. کہا مجھے بھی کھلا دو. کہا لنگر تو لٹ چکا ہے، تھوڑا بہت ہے آپ کو بھی دیتے ہیں، آپ کھا لیجئے. جیسے ہی لا کر کے تھال میں اس کے سامنے رکھا اور وہ درویش کہنے لگا کہ یہ لنگر
سرکار غوث اعظم کی محبت میں بنایا ہے کہ ہاں غوث اعظم کی محبت میں بنایا ہے؟ کس نے بنایا کہ فلاں نے بنایا ہے؟ تو پھر میں اکیلا کیسے کھاؤں؟ جس نے بنایا ہے نا، جس نے اپنی جانب سے اپنی طرف سے، انہیں بھی تو بلاؤ، میرے ساتھ میں 2 لقمے لے لے، میں بھی ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاؤں۔ جب یہ بات کہی نا تو وہ عورت خاموش رہ گئی، نہ ہاں میں جواب دیتی ہے نہ میں جواب دیتی ہے، آنکھوں سے ہے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اب بار بار وہ عورت کے سامنے سوال کیا جا رہا ہے اور عورت کے آنکھوں سے وہ آنسو ٹپک رہے ہیں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے مہربانی کیجئے، آپ کو دعوت کھانا ہے، آپ کو لنگر کھانا ہے، آپ لنگر کھا لیجئے، اپنا راستہ پکڑیے ہے۔ اتنے سارے لنگر کھانے کے لیے آئے، کسی نے تو نہیں کہا، اور آپ بار بار یہ بات کیوں کہتے ہو؟ آپ لنگر کھاؤ اور اپنا راستہ پکڑ لو۔ تو وہ درویش کہتا ہے، وہ صوفی کہتا ہے اللہ اکبر، وہ دیوانہ کہتا ہے کہ اس فقیر کا یہ اصول نہیں ہے اکیلا بیٹھ کر کے کھائے، جو نیاز منواتا ہے وہ ساتھ بیٹھے تو کھائے، ورنہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ آخرکار روتے ہوئے وہ کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا شوہر اسی کمرے کے اندر ہے، اسے کپڑا پہنا کر کے سلا دیا ہے، یہ بات میں ظاہر کروں تو آپ لنگر کیسے کھائیں گے؟ اس لیے برائے مہربانی حال یہ بن گیا ہے، کہاں کس کمرے کے اندر، کہاں اس کمرے کے اندر صوفی اٹھتا ہے اور جا کر کے کپڑا کھینچتا ہے، ابے لنگر بنایا خود آرام سے سو گیا اور ہمیں دعوت دی ہے اٹھو ہمارے ساتھ میں بیٹھو۔ دیوانے لکھتے ہیں، عشق والے بتلاتے ہیں، جیسے کھینچا کپڑا وہ اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ میں بیٹھا لنگر کھایا، اور کھا کر کے جیسے صوفی چلانا تو عورت نے بڑی عاجزی کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہا او جانے والے صوفی کون ہو؟ بتلاؤ تو صحیح۔ کہا بتلانے سے کیا مطلب؟ کہا مہربانی کیجیے آپ ہو کون؟ کہا جس کی 11ویں بنائی وہ غوث اعظم عبد القادر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ جو اللہ کے محبوب بندو سے لو لگاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندو سے محبت کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بھی سہارا ملتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو سہارا ملے گا، اور سب سے موٹا سہارا یہ ہوگا کہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کا ایمان صحیح سلامت رہے گا۔ اپنا علاقہ کے اندر آپ نظر ڈال کر کے دیکھیے، آپ کسی شہروں کے اندر جا کر کے دیکھیے، یہاں مفتی رہ رہا ہے اور فلاں گلی کے اندر وہابی رہ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے ماحول بن گیا ہے۔ اور یہاں اپنے کسی گاؤں کے اندر جا کر کے دیکھیے، غریبی تو آ سکتی ہے لیکن ایمان کمزور ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہے سیدی محمود شاہ علیہ رحمہ کا یہ نقش قدم جہاں جہاں پر پڑا ہے وہاں دیوبندیت اپنی پر نہیں مار سکتا ہے۔ تو سب سے موٹی مبارکباد یہ ہے کہ اپنا ایمان سلامت رہتا ہے، ایمان سلامت رہتا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا کریں یا رب العالمین، جس کمیٹی نے، جس سماج نے، جس مسلمانوں نے سرکار غوث اعظم کی محبت میں لنگر تیار کیا، یا اللہ عبد القادر جیلانی کے صدقے ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرما، ان کے کاروبار کے ترقی عطا فرما، ان کی طبیعت کے اندر صحت و تندرستی عطا فرما۔ جمال یار کی لڑائی ختم نہ ہوئی، بہت ہی کام لیا میں نے خوش بیانی سے، باغ بجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، بس اسی پر کرتا ہوں بات ختم، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، اس میں جتنی بھی بھول رب قدیر فرمائے معاف۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، جشن غوث اعظم زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہوری گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم